पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे को लेकर ज़ाहिर है हर तरफ बात भी हो रही है, सब मुबारकबाद भी दे रहे हैं, इसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी करार दे रहे हैं और वहीं साथ ही साथ इसराइल के तनाजुर में इसे एक मुंह तोड़ जवाब भी तसव्वुर किया जा रहा है अब्राहम अकॉर्ड से मुताल्लिक़ा मामलात पे अगर देखा जाए। लेकिन ये दिफाई मुआहदा, ये मक्का पैक्ट काम किस तरह करेगा? क्या हूसी अगर हमला करते हैं सऊदी अरब पर, अगला कोई भी ड्रोन हमला होता है तो क्या तुर्की और पाकिस्तान उसका जवाब दे रहे होंगे? पाकिस्तान और तुर्की बराह रास्त जंग में कूदेंगे? किस तरह मामलात होंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं, इन पर बात भी हो रही है और इसका एक आप कह लीजिए कि जवाब आना या इससे मुताल्लिक बहस का होना ज़रूरी भी है ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाए। तो ये मुआहदा काम कैसे करेगा? इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है? सऊदी अरब इसमें क्या इरादे लेकर शामिल हो रहा है और तुर्की ने क्या वादे किए हैं उनके बाद वो इसमें शामिल हुआ है? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। इसकी फ़ौज को दो चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होने वाले जो खारजी फितना खवारिज हैं वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। दूसरी तरफ हमारे भारत है, वो जो मुसलसल इस तरफ से भी पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, यानी फितना खवारिज फितना हिंदुस्तान के ज़रिए माली मदद, इंटेलिजेंस के बुनियादों पर जो मदद है उस भारत को हमने डायरेक्टली भी जवाब दिया हुआ है, डायरेक्टली भी इंगेज किया हुआ है। मार का हक़ आपको पता है, हमने ना को चने चबवाए और दुनिया ने फिर हमारी जो दिफाई बर्तरी है उसे माना भी है। मार का हक़ के बाद आपने देखा कि दुनिया भर ने पाकिस्तान की जो दिफाई सनत है, जदीद जंगी तैयारे हैं, उसमें गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। गल्फ़ कंट्रीज़ ने ख़ास तौर पर उसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया है। दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान की फ़ौज एक बैटल हार्डन फोर्स है, मुसलसल लड़ाई कर रही है और ये वो वाहिद फ़ौज है कि जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीती है, जंग लड़ भी रही है, कामयाबियाँ भी हासिल कर रही है। और ये वो फ़ौज भी है जो ये बार बार कह चुकी है, इसका ऐलान करती है, ये वो रियासत है जो ये ऐलान करती है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए हम हर लम्हा हाजिर हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है मामलात सिर्फ हरमैन शरीफैन तक नहीं है, बल्कि ये पूरे सऊदी अरब की सलामती से मुताल्लिक़ मामलात हैं और कतर पर होने वाला इसराइली हमला उस तनाजुर में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी थी। लेकिन इस वक्त जब तुर्की भी शामिल होता है तो फिर चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं? सऊदी अरब की जो दिफाई इत्तेहाद है उसको लेकर ज़रूरत अब क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, ये भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है सऊदीया का सारा जो इन्हिसार है इस वक्त वो तेल पर है। ऑल्दो कि वो टूरिज़म पर शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन तेल उनकी आप कह लीजिए शाहरग है। गल्फ़ में जो अरब स्प्रिंग के बुनियादों पर आपने देखा कि मुसलसल मसलकी असरात और शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट था, उसके जो नताइज हैं वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। सऊदी अरब पर आज भी हौसी हमला करते हैं। ठीक है, आप उसे ये इस चश्मे से ना देखें, लेकिन हमें पता है कि उसका नुक्ता आगाज़ क्या था और वो किस तनाजुर में सऊदी अरब पर हमलावर होते हैं। इससे निपटने के लिए रियाद ने एक 42 मुल्की इत्तेहाद भी बनाया था और कोशिश की गई थी इससे नबरदाज़मा होने की, लेकिन ज़ाहिर है वो इतना फ़ाल नहीं था, मुतहरिक नहीं था कि जिसकी तवक्को की जा रही थी। और फिर बाद में तो खैर सऊदी और ईरान के मामलात बेहतर भी हो गई है, तो इस वक्त अमेरिका ईरान टेंशन में कुछ दोबारा गड़बड़ है। सऊदीया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो अमेरिका ईरान जंग के तनाजुर में आया है वो ये है कि गल्फ़ में अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी मिलिट्री बेसिस जिन्हें ईरान टारगेट करता है, और जब उन्हें वो टारगेट करता है तो बुनियादी तौर पर यह हमला सऊदी अरब पर हो रहा होता है, मुत्तहिदा अरब इमारात पे हो रहा होता है। तो इसको रोकने के लिए भी सऊदीया को एक डिप्लोमेटिक चैनल मुसलसल एंगेज करना था। पाकिस्तान को आपको पता है कि ईरान किस नज़र से देखता है और किस तरह से पाकिस्तान सालिसी भी कर रहा है। तो इस सब में ये एक डिप्लोमेटिक चैनल भी इस्टेब्लिश होता है, एक गारंटी भी आती है और ज़ाहिर है वहीं साथ ही साथ ये मैसेज भी आता है कि अगर कुछ होता है तो उसका जवाब देने की भी भरपूर सलाहियत ये इत्तेहाद रखता है। लेकिन ज़ाहिर है इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि ईरान भी ये नहीं चाहता, सऊदी अरब भी ये नहीं चाहता। दूसरी तरफ जो तुर्की है उसके मामलात और मसाइल थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वो एक तरफ नेटो इत्तेहाद का भी हिस्सा है, तो उस इत्तेहाद का हिस्सा रहते हुए वो जो बुनियादी तौर पे RSS के सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बना था, तो उसमें रहते हुए वो इस इत्तेहाद के साथ जो कि उसका फितरी इत्तेहाद है इस्लामी अकायद और बुनियादों पर, ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब के साथ, हरमैन शरीफैन के साथ उसका जो ताल्लुक़ वास्ता है, अब इस अलाइंस का वो बैलेंस कैसे क्रिएट करेगा एक ऐसे वक्त में कि जब उसको इसराइल से और इसराइल को उससे ख़तरा है और शाम में उसकी हिमायत याफ्ता एक ग्रुप की हुकूमत भी है। तो ये मल्टी डायमेंशनल मामलात हैं, हसास भी हैं, पेचीदा भी हैं, लेकिन इसमें हर कदम फूंक फूंक कर रखा भी जा रहा है और बहुत बारीकी से इन मामलात को तय भी किया गया। लेकिन क्या कमिट कर रहा है, कौन किस तरह से रिएक्ट करेगा और कौन किस तरह से मामलात को लेकर चलेगा, इस पेचीदगी को थोड़ा सा आसान करने की, समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, बुनियादी तौर पे इसको
یہ کہیں وہ نہ کہیں، اس کے بارے میں یہ سوچیں اس اتحاد کے بارے میں، یا وہ نہ سوچیں یہ سوال کرنا ہے یا اس کو اس طرح سے سوچنا ہے. ایگزیکٹلی بہت سارا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک سیریز آف کویشچنز ہے جو کہ جواب مانگ رہی ہے. یہ جو اتحاد ہے، مکہ ایگریمنٹ ہے، پیکٹ ہے، یہ بنیادی طور پر کس ارینجمنٹ کے تحت، کن وعدے وعید کے تحت کام کر رہا ہے، اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ یعنی حوثی ڈرون سے حملہ کرتے ہیں تو نہیں ترکی آ کے جواب دے گا یا پاکستان جائے گا؟ یہ ایکسرسائز کس طرح ہوگا، یہ پریکٹس کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ساؤتھ کی جو کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے دفاع کا جو معاملہ ہے وہ خود طے کیا ہے. اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں، ہمیشہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے زیر یا سرپرستی، آپ کہہ سکتے ہیں زیر اثر یا سرپرستی میں اپنے دفاع کے جو ہے فیصلے کرتے رہے. جیسے کہ سعودی عربیہ نے، جیسے کہ گلف نے، ان تمام ممالک نے کیا، جیسے ٹرکی نے نیٹو جوائن کیا، ہم نے مختلف ٹائپ پہ سیٹو سینٹو کے جوائن کیا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت آپ کے حقیقی آپ کسی جنگ میں داخل ہوئے تو یہ الائنسز آپ کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو آپ کی توقع تھی، یعنی کہ آپ کی دفاع کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے، کیونکہ سیاسی مقاصد اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹر آپریٹیبلٹی تھی اس کا جو فیصلہ تھا وہ ہم آہنگی کی بیسس پہ نہیں تھا. اس کے درمیان فرق بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے جب بھی ایکچوئل ملٹری وار ہوئی، ایکچوئل ملٹری کانفلکٹ ہوا، نن آف دیز الائنسز ایکچولی ڈیلیورڈ. وہ نہ نیٹو یورپ کو ڈیلیور کر سکا، نہ ترکی کے لیے ڈیلیور کر سکا، نہ ہمیں سیٹو سینٹو نے اس میں افیکٹ کیا، اور نہ ہی سعودی عربیہ کو اس وقت جو ان کے ڈیفنس ایگریمنٹس تھے امریکہ کے ساتھ وہ اس طرح اتنے مؤثر ہو سکے. کام ضرور کیا انہوں نے، لیکن اتنے مؤثر یا اتنے اثر انداز نہیں ہو سکے جو وہ چاہتے. دوسرا مسئلہ صرف اور صرف ڈیفنس کا نہیں، دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر ضروری جو جنگیں ہیں آپ ان کے اندر بھی حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ الائنس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کنٹری کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس کو ایک طرح سے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی ایک سینٹرل انڈرسٹینڈنگ. جہاں تک اس پہ بات چیت ہے کہ یہ اس الائنس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ خود انحصاری حاصل کریں. دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو 3 چیزیں ہیں ڈیفنس کے اندر، ایک ڈیفنس پروڈکشن، ایک ڈیفنس پلاننگ اینڈ آپریشنز، اور تیسری اکنامک وائبلٹی کہ آپ اس ڈیفنس کو سسٹینبلی ڈیل کر سکیں، ڈیول یوز اینڈ ادر آئٹمس. وہ جو ہے آپ نے پہلی دفعہ یہ اکنامک برج خود انٹرنلی کمپلیٹ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو امن کی ضروریت ہے، جیسے کہ آپ کی سمندری راہداری ہے، جیسے کہ آپ کی یہ توقع کہ آپ غیر ضروری جنگوں کا حصہ نہ بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو مخالف ہیں ان کو بھی یہ بات واضح کرنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی جو کانسیکوینس ہے ڈیٹرنس کی، وہ اگر پہلے 2% تھی تو اب جو ہے وہ شاید 99% ہے یا 80% تک پہنچ گئی ہے. یہ ایک طرح سے ایک ڈیٹرنٹ ویلیو ہے ڈیفنس کی جو آپ نے انکریز کی ہے. تیسری جو ساتھ لنکیج ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے، جو دفاعی صلاحیت ہے، اس سب کو مؤثر طریقے سے واضح کرنا کہ آپ ایک سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر ایز اے لیڈر کے طور پہ آئے ہیں، ناٹ ایز اے ریسیپینٹ. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے جو مثال دے رہی تھیں بنیادی طور پہ کہ دنیا کا کوئی بھی اتحاد اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکا، یا کوئی بھی ایگریمنٹ یا کوئی بھی باڈی، تو یہاں جب ہم اس ایکویژن کو دیکھتے ہیں، ترکی کو اسرائیل سے خطرہ ہے، وہ گریٹر اسرائیل کے لیے ظاہر ہے ادھر جانا چاہتا ہے، شام جانا چاہتا ہے، وہ بھی ترکی کا انٹرسٹ ہے. ادھر سعودی اور ایران کے معاملات ہیں، دو کہ اس جنگ سے پہلے پاکستان اور سعودیہ کا یہ معاہدہ تھا. لیکن یہ میسیجنگ ہے اوور آل سب کے لیے، یعنی سعودیہ اس میں ایران کو انگیج کر رہا ہے وایا ترکی اور پاکستان، ترکی اس میں اسرائیل کو یہ بتا رہا ہے کہ جی دیکھیے سعودیہ اور پاکستان ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ ڈیفینیٹلی پاکستان اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو. تو اس میں اب باقی کس کس کے شامل ہونے کی گنجائش ہے، یا کون کون نیچرلی اب اس میں فال کرنا شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیں، کچھ سیکیورٹی پیراڈائمز جو ہیں بن چکے ہیں، چاہے ہمیں اچھے لگیں یا برے لگیں، لیکن وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. دیکھیں، مئی 2025 کی جو جنگ تھی وہ بہت اہم جنگ تھی، نہ صرف اس لیے کہ پاکستان نے اس میں وہ جنگی محاذ کو جیتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے پہلی دفعہ عسکری سطح کے اوپر صرف اسرائیلی ٹیکنالوجی نہیں دیکھی ہندوستان کو استعمال کرتے ہوئے، بلکہ اسرائیلی آپریٹرز بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا، جنہوں نے باقاعدہ ہر پروگرام اور یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کیا آپ کے خلاف. 180 سے زیادہ تقریباً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً
آپ کے پاس جو ہے ایک طرح سے جو آن سلاٹ تھا جو اسرائیلی ڈرونز کا، وہ اس بات کی واضح عکاسی ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک سیکیورٹی کوریڈور نہیں بلکہ ایک ڈیفنس کوریڈور آپ کے خلاف متحرک تھا، جس میں UAE، انڈیا، اسرائیل اور بڑی حد تک کچھ فورسز جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی۔ اب ایسی صورت میں ظاہر ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس سیکیورٹی کوریڈور جو مختلف ممالک کا آلریڈی طے شدہ ہے، بیکا، کمکاسا، لیما، ان تمام وجوہات کی وجہ سے، اس کے اندر آپ ایک ڈائریکٹ افیکٹو بن جائیں۔ سو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس چیز کو سٹاپ کیا ہے کہ آپ انڈیو ایکسپینشن آف وار نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ایران کی امریکہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس جنگ کا ایک غیر ضروری حصہ بن جائیں۔ اگر ہوتی ایلیمنٹس ہیں تو ان کو بھی ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ جی اگر آپ ایک حد سے زیادہ اگر تجاوز کریں گے یا آپ ایک مسلسل اسٹریٹجک انٹرسٹ اس خطے کے افیکٹ کریں گے، چاہے وہ باب المندب کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں یا اسٹریٹ آف ہرمز کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، تو پھر آپ کو ایک ریجنل ملٹری الائنس کا بھی جو ہے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، جو انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور جو خود انحصاری کی بنیاد کے اوپر خود اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا انتظار نہیں ہوگا جیسے کہ قطر کو تھا کہ اسرائیل نے اٹیک کیا اور قطر اس بات کا انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ امریکہ کب جو ہے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کرے گا اور ایئر ڈیفنس سسٹم ان کی مؤثر طریقے سے دفاع کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ کی بیسز کے اوپر اٹیک ہوا پورے گلف کے اندر، تو گلف کی کنٹریز نے کہا کہ جی امریکن بیسز کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، یہ ان ممالک کے اوپر نہیں ہو رہا، یعنی کہ اس الائنس کے جو ایکچوئل پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جو ڈفرینسز آف اوپینین تھے اور ڈفرینسز کی جنگ کو کس سطح پہ کس حد تک جانا ہے وہ نظر آئے گا۔ سو اسرائیل اور ہندوستان کے درمیان جو گھٹ جوڑ ہے وہ اب صرف مفروضے کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ ایک اسٹریٹجک ہے جو آپ کو بھی افیکٹ کر رہا ہے اسرائیل اور ترکی کو بھی کر رہا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا ذرا کہ ایک وقت میں ترکی ڈیفینیٹلی نیٹو کا بھی حصہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پیکٹ کا بھی حصہ ہے۔ نیٹو ایکٹیولی ظاہر ہے ایک 1 پوائنٹر ایجنڈے پہ بنی تھی، لیکن اب اس کا ایک ایکسٹینڈڈ ورژن ہے، ٹرمپ کا ساتھ بھی نہیں دے رہی، اور ٹرمپ کی بھی یا آپ کہہ لیجیے امریکی انتظامیہ کی بھی جو نیٹو کے ساتھ الائنمنٹ ہے جس طرف تھی ادھر سے ہٹ کے اب دوسری طرف ہے، معاملات میں انگیج ہیں۔ یہ دونوں کا بیلنس اب ترکی کس طرح رکھے گا، نیٹو اور یہ مکہ ایگریمنٹ والا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیٹو نے اپنی لمٹ بتا دی ہے۔ جب دوسری کولڈ وار ختم ہوئی ہے یا آپ کہتے ہیں کولڈ وار ختم ہوئی، تو سب سے بڑا کوشچن یہ تھا کہ نیٹو کیا گلوبل سیکورٹی الائنس بنے گا، کیا نیٹو کی ایکسپینشن اتنی ہوگی کہ یوکرین کے بعد اس میں مطلب جوک مختلف ممالک شروع ہوں گے۔ ایک وقت میں ایشین نیٹو کی ایشین ایکسپینشن کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی تھی کہ نیٹو ایشیا کی طرف بھی جائے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو انڈین اوشن ہے یا یہ جو اوشن جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو استنبول سے لے کے گوادر تک ہے، اس اوشن کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اندر ظاہر ہے کسی نے سیکیورٹی کرو پورا کرنا تھا۔ ٹاسک فورس 541 151 اور 154 جو ہے جو آپ کی پانی میں بڑے عرصے تک فعال رہی ہے، وہ ایک طرح سے ایک سافٹ کور تھا فار نیٹوز ایکسپینشن انٹو دس اوشن۔ آپ کا جو یہ سیکیورٹی گیپ ہے، آپ نے سیکیورٹی گیپ کو اپنی ریجنل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے کہ یو ناٹ این انویزیبل پلیئر بٹ یو اے پلیئر۔ دوسری بات یہ کہ کیا نیٹو سچ مچ ایکسپینڈ کرے گا؟ دیکھیں اس وقت نیٹو کو اپنے ایگزسٹینشیل کوسچنس کا فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو نیٹو کا سب سے بڑا پلیئر تھا وہ امریکہ تھا۔ امریکہ جو ہے اس وقت دوبارہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ نیٹو میں اس کو کیا حاصل ہوا۔ انہوں نے تو ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس دی، انہوں نے تو امریکن ویپنز رکھے، انہوں نے سارا کچھ کیا، لیکن اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ تھی، جب امریکہ کے مفادات کی جنگ تھی، تو نیٹو کے ممالک اس طرح آگے نہیں آئے ہیں۔ تو نیٹو اس وقت اپنی ایکسپینشن کی، اپنی لمٹس کی پہلے جنگ لڑ رہا ہے۔ پھر یوکرین کے معاملے میں نیٹو کا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے روس کے ساتھ وہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اور یورپ کو یوکرین کی جنگ لڑنی پڑ گئی ہے۔ تو جو ان کے ڈویژنز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور الائنس کی جو بیسز ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ سو ایسے ٹائم پہ جہاں گلوبل پاور ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں بٹوین امریکہ اینڈ چائنا، امریکہ اینڈ یورپ اینڈ ادر پلیسز، تو آپ یہ ویکیوم نہیں چھوڑ سکتے اس ریجن میں۔ تو آپ کا جو مکہ ایگریمنٹ ہے وہ اس کی سینٹرلٹی جو مکہ کی ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یو ول بی اے اسٹریٹجک امپورٹنٹ الائنس جو ادھر موجود ہے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ کہ آپ نے اس الائنس کو کسی کنٹری اسپیسیفک نہیں کیا ہے، آپ نے تھریٹ اسپیسیفک کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف اٹیک کریں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ کل اگر ایران جوائن کرنا چاہتا ہے دیر ویلکم، کل اگر قطر کھلا ہوا ہے، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ جنگیں سمیٹنا ہے، جنگیں شروع نہیں کرنا، لیکن یہ بھی بتانا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے اور کسی کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو جواب دینے والے بھی ڈیفینیٹلی موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔